बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईमा अमीन। आज आप लोगों के साथ एक दफा फिर इस सेगमेंट को लेकर, जिसका आप लोग बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। आप लोगों ने बार बार मुझसे सवाल किया कि हमें ये सेगमेंट रिकॉर्डिंग में चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज के दिन मैं आप लोगों के साथ इस सेगमेंट को रिकॉर्ड करूं। इस सेगमेंट को बहुत लंबा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, छोटा सा किया जाएगा, मुख्तसर होगा, लेकिन आप लोग जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिखिए। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग फायदा हासिल कर सकें। आज हमारा टॉपिक बुनियाद रोशन मुस्तकबिल के साथ है। बुनियाद का नाम क्यों रखा गया? सबको जानते हैं कि बुनियाद का असल मकसद माओ के लिए है। हम अपनी माओ को बार बार ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बुनियाद के साथ अपने बच्चों के लिए सीखें। बच्चे 3 से 5 साल के बहुत छोटे से बीज के मानद होते हैं। उनको हमने तनावर दरख्त बनाने के लिए हमारी माओ को उनके साथ सीखना होगा। इसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन बहुत जल्दी बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी सेपरेटली स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन माओ का सेशन हमारे चलते रहेंगे। आइए, आज हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी तो आप लोग इर्द गिर्द देखिएगा, अरे हमारे पास भी एक बच्ची है, अरे हमारे घर का बच्चा भी सेम ऐसे है, अरे फला मोहल्ले में हमने देखा था वो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही था। आइए इस पे बात करते हैं। खामोश बच्ची केस स्टडी, बच्चों में खामोशी के पीछे छुपे एहसासात को समझना। आज हमारा नईमा अमीन का ये बेहतरीन टॉपिक है, जिसकी एक मैंने अपनी स्टोरी लिखी है। आइए हम पहले उस स्टोरी को सुनते हैं। इससे आपके जहन में छुपे हुए काफी सवालात जो हैं वो आ जाएंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि ये सवालात कितने अहम हैं। आयशा सिर्फ एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, लेकिन खास बात थी जो सबको परेशान करती थी। आयशा किसी से बात नहीं करती थी। घर में अम्मी, अबू, दादी सब ने कोशिश की। स्कूल में टीचर्स ने भी बार बार उसे प्यार से बुलाया, सवाल किए, खेल में शामिल किया, लेकिन आयशा खामोश रहती। मिस प्रेजेंट मिस, बच्चे बहुत शोर से एक्साइटेड होकर जब क्लास में हाजिरी लगाते तो आयशा सर झुका देती। बहुत सारे बच्चे बताते, मिस आयशा आइए, आ जाइए, प्रेजेंट। टीचर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की कि और फिर उन्होंने, लेकिन आयशा ने कभी भी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी उनकी मदर को घर से बुलाया बार बार और कहा कि आयशा घर में भी ऐसी रहती है, आयशा तो बिल्कुल बात नहीं करती। माँ ने भी हल्की सी परेशानी के साथ जवाब दिया, नहीं, घर में तो अकेले में बहुत बातें करती है, खुद से खेलती है, कहानियां बनाती है, गुड़िया से बातें करती है, लेकिन जैसे ही कोई सामने आता है तो ये बिल्कुल खामोश हो जाती है। ये बात सुनकर टीचर ने गौर करना शुरू किया। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने आयशा को अकेला छोड़ दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर खामोशी से खड़ी रही। अंदर से हल्की हल्की आवाज आई, मेरी गुड़िया आज स्कूल जाएगी, वो नहीं डरेगी, वो सबसे बात करेगी। टीचर ने महसूस किया कि आयशा बोल सकती है, वो समझदार भी है, लेकिन मसला बोलने का नहीं है, लोगों के सामने बोलने का है। अगले दिन टीचर ने एक नया तरीका आजमाया। उन्होंने आयशा को बराह रास्त सवाल करने के बजाय उसे एक छोटी सी गुड़िया दी और कहा, ये गुड़िया तुम्हारी दोस्त है, तुम इसके जरिए मुझसे बात कर सकती हो। शुरू में आयशा खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया को हरकत दी। पहली बार एक बहुत हल्की सी आवाज आई, मेरी गुड़िया कह रही है वो खेलना चाहती है। ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन सबके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। आयशा ने जल्दी नहीं की, ना दबाव डाला, न बार बार बोलने को कहा, बस एक महफूज, नरम, समझने वाले माहौल को। कुछ हफ्तों बाद कहा, प्रेजेंट मिस। आयशा ने खुद अपने नाम के साथ कहा, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हर खामोश बच्चा ना बोलने वाला नहीं होता। जबरदस्ती दबाव उनकी खामोशी को मजीद बढ़ा देता है। मोहब्बत, सब्र और सही हिकमत अमली ही उनके एतमाद को वापस लाती है। याद रखिए, कुछ बच्चे आवाज से नहीं, एहसासात से सुनते हैं। जी नाज़रीन, क्या लगा इस कहानी में? एक अनोखी पहेली, तन्हाई में गुफ्तगू। आप और हम भी कभी कभी तन्हाई में बातें करते हैं, लेकिन हम तो उम्र के इस हिस्से में आ चुके हैं कि जो हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ बच्चे जब लोगों के सामने नहीं बात करते तो उनको तन्हाई में बात करते हुए
بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. ایک دوسرے کے سامنے بالکل نہیں بولتی تھی عائشہ. اس کی عمر 5 سال تھی. اکیلے میں خود سے کھلونوں سے مسلسل باتیں کرتی رہتی تھی. گھر اور اسکول دونوں میں خاموش رہتی تھی. اب اس کی جو لیئرز ہیں اس لیئرز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی. سب سے پہلے سب سے ٹاپ کی لیئر میں تو وہ بالکل خاموش تھی. لیکن نیچے سے کیا دیکھتے ہیں ہم؟ پہلی لیئر میں کیا تھا؟ محفوظ ماحول. بعض وقت بہت بڑی فیملیز ہوتی ہیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. یہ چھوٹی فیملیز بھی ہوتی ہے, کوئی بڑا بہن بھائی یا سبلنگ یا کوئی بھی کزن ایسا ہوتا ہے جو بچوں کو, چھوٹے بچوں کو جو پیدا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کو ہلکی ہلکی بلنگ کرنے لگتا ہے, یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بولوں گی تو میرا مذاق اڑے گا. تو ہو سکتا ہے کہ عائشہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا ہو کہ جب وہ بولتی ہو تو اس کے بولنے کا مذاق اڑاتے ہوں, تو جس کی وجہ سے اس نے بولنا چھوڑ دیا. خود اعتمادی کی کمی. بعض ماں باپ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ آگے جا کے سامنے بڑھ جاتے ہیں. سوشل خوف و گھبراہٹ. لوگوں کا خوف ہوتا ہے, ارے کوئی ہمیں ڈانٹ دے, کوئی مذاق نہ اڑا لے. کچھ بچے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. منتخب خاموشی, سلیکٹو میوٹزم. زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنا ایک گرد کے بچے ایک باؤنڈری بنا لیتے ہیں کہ خاموش. جو اچھے لوگ ہیں جن سے ساتھ آپ کی کمپنی مزیدار لگتی ہے, ان سے تو وہ لوگ بات کر لیتے ہیں, نہیں کہ ادروائز وہ خاموش رہتے ہیں یا پھر مکمل خاموشی ہوتی ہے. لیو وگوسٹکی کا تعلیمی نظریہ, سیکھنے کا پھول. یہ ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی بچے دوسروں کے ساتھ رہ کر سیکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے انہیں ایک محفوظ اور معاون ماحول کا درکار ہوتا ہے. خاموشی, ٹھیک ہے, ایک بچہ خاموشی سے, تو خوف کا پھول آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ لہرا رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. استاد کی رہنمائی چاہیے, والدین کی مدد چاہیے, محفوظ ماحول چاہیے, تاکہ وہ ان سب سے گزرتا ہوا خوف کے ساتھ, لیکن اینڈ میں کیا ہوگا؟ وہ اظہار کرنے لگے گا, بولنے لگے گا. تو یہ بہت زیادہ اچھا انکم نظریہ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ دیکھیے اور پڑھیے کبھی ضرور. 360 ڈگری جائزہ. مختلف ماحول, مختلف رویے. بچی کا رویہ گھر میں کیا ہے؟ کھیلتی ہے, اکیلے میں باتیں کرتی ہے, اسکول میں خاموش اور سرگرمیوں سے دور ہوتی ہے, دوست الگ تھلگ ہیں کر دیتے ہیں, کیونکہ جو بچے نہیں بولتے نا, یو نو دیٹ, ان کے ساتھ دوسرے کھیلنا بھی نہیں چاہتے, کہتے جی ہمارا کھیل پورا یہ سپوائل کر دے گا, تو اس وجہ سے. اور اس کے کہتے میں تم کونے میں بیٹھ جاؤ, آپ عموماً دیکھیں ہم کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ فن نہیں کر رہی ہوتی, وہ ان کے ساتھ انجوائے نہیں کرتی. بڑوں کی سوچ کیا ہے, ٹیچرز کی کیا سوچ ہے, والدین پریشان ہیں, حیران ہیں, اساتذہ صلاحیت دیکھتے ہیں مگر اظہار کی کمی سے بھی فکر مند ہے. obviously جب کانفیڈینس نہیں ہوگا, ایک بچے اگر رائٹنگ بھی اچھی کر رہی ہے بٹ وہ بتا نہیں رہی, تو وہ آٹومیٹکلی اپنا گراف نیچے لے آتی ہے. کچھ نظر انداز کرتے ہیں, کچھ بہت مذاق اڑاتے ہیں, یہ تو ہے ہی ایسی, یہ تو بولتی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اس بچی کو اندر ہی اندر کیا کہتے ہیں, ٹراما میں لے آتے ہیں. گھر کی حقیقت, ایک نامکمل سکون. اچھا, یہاں یہ بات بہت زیادہ نوٹس کرنے والی ہے کہ کچھ لوگ بہت سیپریٹ فیملیز میں رہتے ہیں, کچھ بہت بڑی فیملی میں رہتے ہیں. وہ دونوں ماحول میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے آپ کو غیر محفوظ بھی محسوس کرتے ہیں, اور ان کو سکون بھی نہیں آتا. والدین کی پریشانی, جو ہی کوئی تیسرا بچہ سامنے آتا ہے بچی کی آواز بند ہو جاتی ہے. یہ تضاد والدین کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. محفوظ تنہائی, بچی گھر میں اکیلی بالکل نارمل ہے, وہ اپنے کھلونے سے کھیلتی اور مسلسل باتیں کرتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اسکول کی حقیقت, صلاحیت جو اظہار کو ترستی ہے. اب ظاہری بات ہے, اسکول میں 20-22 بچے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں, سب کھیل بھی رہے ہیں, فن بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, تو یہ چیز اسے اور اندر ہی اندر اندر ہی اندر کرتے ہیں. ہاں, اگر ایک بہترین استاد اس کے اندر سے یہ چیز نہ نکال لے. اظہار کی رکاوٹ, وہ کلاس میں پوچھے کے سوال کا جواب جانتی ہے مت دیتی نہیں. کیوں؟ اسے لگے گا اگر میں نے کچھ غلط بول دیا تو ارد گرد کے لوگ میرا کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ قابلیت اظہار کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو جاتی ہے. پوشیدہ قابلیت, اساتذہ جانتے ہیں کہ بچی میں سیکھنے کی مکمل صلاحیتیں ہیں, مگر اس کو کیسے لے کر آنا ہے, اس کے لیے اساتذہ کو چائلڈ سائیکولوجی پڑھنی بہت ضروری ہے. ہماری سیگمنٹ میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی سائیکولوجی کے متعلق کتابیں پڑھیے, سرچ کیجئے, سرویز کیجئے,
اگر آپ کا مشاہدہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو ایسے بچوں کو ایک محفوظ ٹیچر ملنا شروع ہو جائے گا۔ سماجی حقیقت، تنہائی اور گرتا ہوا اعتماد۔ اعتماد کا زوال، اس رویے کے بعد بچی اور تنہا محسوس کرتی ہے، obviously جب اس کے فرینڈز اس سے نہیں کھیلیں گے، وہ اکیلی رہے گی، گھر کے انوائرمنٹ کا جو ہو چھوڑ دو، یہ تو بولتی نہیں ہے، اسمبلی پریزنٹیشن میں اسے اسکول میں نہیں لیا جائے گا، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اسے نہیں لیا جائے گا، جی اب تو بول ہی نہیں سکتی، یہ تو ہمارا ایونٹ اسپوائل کر دے گی، تو اس وجہ سے اس کا کیا ہوتا ہے، جو بچہ کچھ اعتماد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور نظر انداز، کچھ بچے اسے خاموش پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اب بچوں کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو ایک اپنا گروپ بنا لیتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں کہ کوئی ان کے ساتھ ویسے فن کرنے والا نہیں ہے تو وہ آٹومیٹکلی اسے نظر انداز کر جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس بچی کا اعتماد، یا جو بھی بچہ ہوگا اس کا اعتماد گرنا شروع ہو جائے گا۔ خاموشی کی جڑیں، دباؤ اور خوف کا امتزاج۔ خوف اور گھبراہٹ، غلطی یا توجہ کا مرکز بننے کا ڈر، زیادہ دباؤ، بولنے کے لیے مسلسل اصرار کا بوجھ، نیا غیر محفوظ ماحول، ناواقف چہرے اور جگہیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ بہت سارا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ بچے اس سے ڈرنے لگتے ہیں، بچے اس ماحول میں صحیح فیل نہیں کرتے، کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب چیزیں کیا کرتی ہے، اراؤنڈ اس کے آپ دیکھیں تالا لگا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بولو بولو بولو، ڈونٹ ڈو دس۔ میری تمام ٹیچروں سے ریکویسٹ ہے، یا ماں باپ سے جو ریکویسٹ ہے، بچوں سے اگر وہ بچہ نہیں بولتا خاموش، اب کسی بھی کوئی بڑا اگر آ بھی رہا ہے، آپ زبردست لگے کہ سلام کرو، بولو، باتیں کرو، تو وہ آٹومیٹکلی اپنے شیل کے اندر جانا شروع کر دے گا۔ اصل مسئلہ قابلیت نہیں ہے، ماحول ہے۔ بچے میں بولنے کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، وہ جانتی ہے کیسے بولنا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، اسے محفوظ ماحول نہیں مل رہا جہاں وہ بنا ڈرے خود کا اظہار کر سکے۔ دیکھیں نا، پودے کو بھی ہم نے بتایا، اور آپ کو پتا ہے ہمارے بنیاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پودے کو بہت زیادہ نشو نما بھی لے کر آئیں، کہ آپ نے اس بیج کو بویا اور اس کی نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اور اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں، تو کبھی وہ اس میں سے کمپل نہیں پھوٹے گی۔ حکمت عملی، دباؤ کم کریں، تحفظ بڑھائیں، بالکل ایسا ہی کریں۔ بچے میں بولنے کے لیے کبھی بھی پلیز آپ لوگ دباؤ مت ڈالیے کہ بولو بولو بولو، بار بار میں آپ لوگ منع کر رہی ہوں، ایسا چیزیں نہیں کریں۔ احساس تحفظ اور دباؤ، بچہ پیار اور نرمی سے باتیں کرے، کیونکہ پیار کا بھوکا تو انسان ہر جگہ ہوتا ہے، ہم بڑے ہو کر بھی ہوتے ہیں، ہم عمر کے اس حصے میں بھی آ گئے ہیں، تبھی ہمیں پیار سے کی ہوئی بات، اپریسیشن سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، شروعات میں بڑے ہجوم کے بڑے چھوٹے چھوٹے گروپس، جو ان کی لیول کے فرینڈز ہوں، ان کی لیول کی باتیں کرنے ہوں، ان سے کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹی وی دیکھیے، اور اس ٹی وی میں چھوٹے چھوٹے کوسچنس ان سے کرنا شروع کر دیں، ان کا اعتماد بتدریج بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، خاموشی کوئی ضد پن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک محض احساس تحفظ کی پکار ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کو اپنی محبت، صبر اور سمجھ کے ساتھ یقین دلاتے ہیں تو وہ خود بخود کھل کر ہنسنے لگتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بچہ سننا چاہتا ہے، چاہے وہ آہستہ ہی کیوں نہ بولے۔ ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، ہر بچے کا شاید کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں عائشہ کا جو ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ ٹائم نہیں ملا۔ امید کرتی ہوں سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس سیشن کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہیے، اور ہمیں بتاتے رہیے کہ مزید آپ عائشہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی عائشہ ہو یا کوئی ایسا بچہ ہو، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہو، کوئی کچھ ہو، ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کیجئے، آپ کی پیرنٹنگ کی بھی ہم سیشنز لیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ ہم حل کریں گے۔ ایک بار پھر دعا میں یاد رکھیے نئی مامین کو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے پلیز، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چینل بنا ہے، اور آپ لوگ اس کو اور اس سے استفادہ بھی حاصل کریں، اور ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں۔ شکریہ۔